बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर जी। आज के प्रोग्राम में हम कल ज़िमनी इंतखाबात के जो हालात आए सामने वो पाकिस्तान के सियासी कल्चर के हवाले से क्या मैसेज देते हैं और सियासी जमातें कितनी बाशऊर हुई हैं, हमने अपने माजी के तजुर्बात से क्या सीखा, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ एक बेबसी की तस्वीर है कि इलेक्शन कमिश्नर कोशिश करते रहे, ना आईजी ने उनका फ़ोन उठाया, ना कमिश्नर ने उठाया, ना डिप्टी कमिश्नर ने उठाया और चीफ सेक्रेटरी साहब से एक बार उनका रब्ता हुआ और दोबारा नहीं हो सका। तो ये सूबाई हुकूमत की, वफाक की और जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे होते हैं, ये उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन करें। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए, उन्होंने कहा हम धुंध में खो गए थे, फिर वो सुबह आए। बहरहाल ये पूरा जो सर्कस है, ये पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस तरह से ज़वाल पजीर हो रही है वक्त के साथ। आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे जा रहे हैं, एक तो उसकी अक्कासी करती है। अब इसका हल क्या है? क्या सिर्फ फ़ौज को बुलाना ही एक वाहिद हल लोगों को नज़र आता है? सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कह रहे थे जी और ना बुलाएं आप फ़ौज को, आपने फ़ौज को नहीं बुलाया तो आपने देख लिया। क्योंकि फ़ौज की तो आइनी ज़िम्मेदारियाँ और बहुत सारी हैं, अगर आप उनको डोमेस्टिक मैटर्स में इस तरह से इंगेज करेंगे तो वो भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो एक तो ये सूरत हाल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। PSL भी शुरू हो चुका है, आपने तकरीब भी अभी देखी बड़ी ज़बरदस्त सी, तो आप मैचेस भी देखेंगे। लेकिन जो सियासी मैच है ये बड़ा कड़ाकेदार होता जा रहा है क्योंकि सेनेट का इलेक्शन बिल्कुल सर के ऊपर है, सदारती रेफरेंस का फैसला आने वाला है, तो सियासी दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। एक चीज़ जो कल तब्दील थी वो ये थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों ने आखिरी वक्त तक पहरा दिया। 2018 में शायद आपको वो इतने एक्टिवली फील्ड में उस तरह से नज़र नहीं आए जितने वो कल नज़र आए। तो यूँ लग रहा है कि मरीम नवाज़ की जो कैंपेन है उसका काफ़ी असर हो रहा है। बहरहाल मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं जी। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मियां अतीक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। नईर हुसैन बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट भी हैं। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साबिक, और बड़ी अहम उनकी राय होती है हमेशा इलेक्शन के मामलात के ऊपर। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, और शेर अली अरबाब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, उनके सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ में नईर हुसैन बुखारी साहब आपसे ही करना चाहूँगी। बुखारी साहब, ये जो कल सारा मामला हुआ इसको आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ सामने आई है, एक इतना ताकतवर इदारा जिसके पास आइन की तो बहुत सारी कुव्वत है लेकिन वो इतना बेबस है, तो कैसे आप इस सारी सूरत हाल को देखते हैं? बिलाशुबा देखें, सेनेट के इंतखाबात तो अभी बाद में है। जो ज़िमनी इंतखाबात थे और बिलखसूस जो सूबाई हुकूमत पंजाब की थी और जो इलेक्शन कमीशन था, बेसिक जिम्मेदारी उनकी थी कि फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। और अगर मौजूदा हुक्मरान बिलखसूस पंजाब की हुक्मरान जो हैं वो इंतखाबात जो हैं पुरअमन नहीं करवा सकते तो उनको कोई हक नहीं पहुंचता। आप ये देखें कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस देख लें और उनके राब्ते की बात देख लें। जो इतलात आ रही हैं तो उनको IG साहब भी ट्रेसेबल नहीं थे और डिप्टी कमिश्नर भी ट्रेसेबल नहीं था, और एक स्टेज पे चीफ सेक्रेटरी साहब ट्रेसेबल हुए, फिर तो बाद में वो भी गायब, वो भी नॉन अवेलेबल। अब देखिए, पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा। तो हम ये समझते हैं कि बराह रास्त मुदाखलत और अदम तावन वफाकी हुकूमत का भी और सूबाई हुकूमत का भी, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई जहाँ पे दो बंदे जो है दहशतगर्दी का निशाना बन गए, जहाँ बहक हो गए। तो रिजल्ट्स को भी आप देख लें कि सुबह तक रिजल्ट्स जो है 20 पोलिंग स्टेशंस का नहीं पहुंच सका। तो ये नून वालों की हुकूमत तो नहीं है वहाँ पे, या उनका इतना जोर तो नहीं है हुकूमती सतह पे। तो ये तो हुकूमती सतह पे उसको गायब किया गया और सुबह 6 बजे आके रिजल्ट्स जो है उसको टेम्पर करके तो वहाँ पे आके दिया गया। बाजार जो रिजल्ट्स पहले आ रहे थे, नून की जो उम्मीदवार है उनकी कामयाबी सामने नजर आ रही थी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने कहा आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज आई सामने वो बेबसी का इजहार कर रही है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो राब्ता करने की कोशिश करते रहे,
اور ان کی ذمہ داری ہے ظاہر ہے الیکشنز کو کنڈکٹ کرانا، اور ان سے صوبائی سطح پہ کسی بھی طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس ادارے کو کوئی مضبوطی فراہم کی جائے؟ اس کی انڈیپینڈنس کے اوپر ہمیشہ سے سوال اٹھتے رہے ہیں، اس کی کیپیسٹی کے اوپر سوال اٹھتے رہے ہیں، لیکن چلیے ٹو بی فیئر فار دیم کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ وہ ساری صورتحال تو سامنے رکھی. تو لوگ اب آپ اس کا وے فارورڈ کیا دیکھتے ہیں ساری صورتحال کا جو کل بنی ڈسکا کے اس حلقے میں؟ دیکھیں جی، بنیادی بات آئینی ادارہ ہے. آئین کہتا ہے کہ الیکشن کنڈکٹ کرانے میں وفاق اور صوبائی انتظامیہ اور حکومت وہ ان کے ساتھ تعاون کریں گی اور ان کے احکامات مانیں گی، اور جو احکامات نہیں مانتے ان کے خلاف پھر قانون کے مطابق کارروائی ہونی، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہے، چاہے وہ آئی جی ہے، چاہے وہ کیبنٹ کا ممبر ہے، چاہے وہ گورنر ہے. اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کو جو اختیارات آئین اور قانون دیتا ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے یہ شمار ہو جاتا ہے کرپٹ پریکٹسز میں. یہ کرپٹ پریکٹسز میں آ جاتا ہے الیکشن میں، اور جب کرپٹ پریکٹسز کی سزا موجود ہے الیکشن ایکٹ میں، کرپٹ پریکٹسز کی سزا موجود ہے آئین میں، اس لیے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اپنا آئینی اختیار اور قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. میں بخاری صاحب ایک آپ سے مزید سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ اگر ہمارے ساتھ موجود رہے. میں نے سینٹ الیکشن کے طریقہ کار کے اوپر بھی آپ کی رائے لینی ہے. صرف میں کوئکلی اگر آپ اجازت دیں تو میں قمر دلشاد صاحب سے بھی آپ کی بات کے اوپر کامنٹ لے لوں. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے. تو قمر دلشاد صاحب، آپ نے بخاری صاحب کی بات سنی، کہتے ہیں آئینی ادارہ ہے اور آئینی ان کی ذمہ داری ہے، لیکن جس طریقے سے صوبائی حکومت نے اور وفاق نے کل ایکٹ کیا اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے جو ہے بالکل بخاری صاحب کو بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن سب سے بڑی اہم بات ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے آئینی اختیارات کو، جس کا چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اشارہ کیا ہے کہ آئینی طور پر آپ ایک بہت مضبوط، فعال اور بہت بڑی اپنی اہمیت کے حامل آپ کا ادارہ ہے. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آئی جی پنجاب نے اور اس طرح گجرانوالے کی ڈی پی او اور آر پی او جو جتنے بھی پولیس افیسران تھے ذمہ دار تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ٹیلی فون کو اٹینڈ نہیں کیا. تو چیف الیکشن کمشنر ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 218 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیں. یہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاکستان کے پاس پاور ہے، اختیارات ہیں کہ جو ادارہ ان کے ساتھ تعاون نہ کرے اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین کو سبوتاج کر رہا ہے، آئین کی راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، آئین کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جناب چیف الیکشن کمیشن کو وقت آ گیا ہے کہ جاگ جائیں، اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں اور آئی جی پنجاب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کر دیں. یہ ان کے اختیارات میں شامل ہے. اور یہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ 94 میں جب الیکٹر رول شروع ہوئے تھے بلوچستان میں تو وہاں کی انتظامیہ نے الیکشن کمیشن سے تعاون نہیں کیا تھا. تو اس وقت کے چیف الیکشن کمیشنر سردار فخر عالم نے مجھے اختیارات دے دیے تھے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کر دیں. تو میں نے جب آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کرنے کے لیے ایف آئی آر کٹوائی تو انہوں نے معافی مانگ لی. تو ظاہر ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ منڈے کو، پیر کے دن، چیف الیکشن کمیشن جو اتنا بڑا اہم اجلاس کر رہے ہیں تو میری گفتگو بھی سن رہے ہوں گے کہ آپ کے چینل کے ذریعے، تو آرٹیکل 6 لگانے کا وقت آ چکا ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس مکمل اختیارات ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کسی صوبائی گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی اپنے اختیارات ہیں جو آئین کی خلاف ورزی کرے. ٹھیک ہے، آپ بھی بخاری صاحب کی بات کو پنجاب کے خلاف آرٹیکل 6 لگا دیں. ٹھیک ہے، آپ بھی بخاری صاحب کی بات کو انڈورس کریں. بخاری صاحب ایک لاسٹ جو کامنٹ آپ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ کے لیے تھے میں آپ سے لینا چاہ رہی ہوں، وہ سینٹ کے پولنگ کے طریقہ کار کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما رضا ربانی صاحب، ان کے ہم دلائل بھی سن رہے تھے سپریم کورٹ میں اور صدارتی ریفرنس کا فیصلہ بھی متوقع ہے. لیکن یہ جہاں پہ سیکرٹ بیلٹ ہے وہاں پہ اس طریقے کی غنڈہ گردی کہنا چاہیے، دہشت گردی کا ماحول پیدا کرنا، سیکیورٹی کی صورتحال بنا دینا، تو اگر ہم اوپن بیلٹ کا ٹرینڈ پاکستان میں لے آئے تو پھر لوگ کتنے سیکیور ہوں گے اپنے رائے کے اظہار میں؟ لیکن جو کنسیپٹ ہے نا سیکرٹ بیلٹنگ کا، یہ ساری دنیا میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اصرار کر رہے ہیں اوپن بیلٹ کا یا بیلٹ کی ریجسٹریشن کا، یہ سوسائٹی میں پولرائزیشن ہو جائے گی، یہ دشمنیاں بڑھ جائیں گی، یہ مخالفتیں بڑھ جائیں گی. تو ہم پولرائز سوسائٹی نہیں چاہتے، اور اسی لیے جو اس کا جس کو اسپرٹ تھی یا کنسیپٹ تھا سیکرٹ بیلٹ کا، وہ یہی تھا
کہ بلا خوف و خطر بندہ اپنی رائے کا استعمال کر سکے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اوپن بیلٹ ہو تو پھر پہلے تو اس کو آئین امینڈ کرنا پڑے گا, لیکن اس کے کانسیکوینسز بھی دیکھنے پڑیں گے کہ اس کے اوپن بیلٹ کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں ووٹ نہ دینے پہ, برادریاں بکھر جاتی ہیں, دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں, اور ہم نے کئی جگہ دیکھا, کئی لوکل باڈیز کے الیکشن میں بھی اور کئی اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں بھی. اس لیے ہم سمجھے کہ اس سوسائٹی کو پولرائز سوسائٹی تو نہ کیا بنایا ہارس ٹریڈنگ روکنے کا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے بخاری صاحب؟ ہارس ٹریڈنگ دکھائی جی, میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں, یہ ساری باتیں پرسیپشن پہ چل رہی ہیں نا. یہ ساری باتیں یا تو پروف لا کے اس ہارس ٹریڈنگ جب ان کے ذہن میں آئی تو اس کے لیے کچھ لیگل ایکشن لیا جاتا. آیا یہ آپ کنسیپٹ یا پرسیپشن نہیں ہے کہ پولیس میں کرپشن ہے جی, یا پولیس پر رشوت ہے؟ یہ ہے پرسیپشن نا کہ نہیں ہے پرسیپشن؟ محکمہ مال کا پرسیپشن ہے کہ نہیں ہے کہ پٹواری اور تحصیلداروں کے حملے میں ود ایکسیپشنز لوگ بالکل آنےسٹ بھی ہیں, اپرائٹ بھی ہیں, لیکن ایک معاشرے میں ایک پرسیپشن ہے کہ پولیس پہ کرپشن ہے اور کہتے ہیں ہم پولیس میں کرپشن ختم کریں گے. تو کیا اس کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ جو قوانین ہیں کرپشن کو روکنے پہ, ان پہ عمل درآمد کیا جائے. صحیح. اب ہر چیز کے اوپر ظاہر آئین تو تبدیل نہیں ہو سکتا. سینیٹر میاں عتیق صاحب, آپ نے بخاری صاحب کی گفتگو سنی ہے, چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں, اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی بڑی جد و جہد ہے جو ایوان بالا میں بالخصوص اگر کردار اور قانون سازی کی بات کریں تو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے اس جماعت کو. تو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی اور طریقہ کار نکالنا پڑے گا, قوانین موجود ہیں کرپشن کو روکنے کے لیے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سینٹ میں 218 موشن کے تحت اسی بات پر بحث ہو رہی تھی جی, اور دونوں اطراف ایک بات پر متفق ہیں کہ بالکل سینٹ میں مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں نمائندگوں کو آگے لانے کے لیے, اپنے لوگوں کو جو منظور نظر ہوتے ہیں ان کو ٹکٹ دینے کے لیے, جیسا کہ اس دفعہ بھی ہوا, پچھلی دفعہ بھی تھا, 2015 میں بھی تھا. تو ضروری چیز تو بات اس کی ہے نا کہ یہ جو سینٹ کی بے توقیری ہو رہی ہے, آج بھی یہ کہا گیا کہ 70 کروڑ اور 100 کروڑ کی بات ہو رہی ہے جو بلوچستان میں لے کر کوئی صاحب گئے ہوئے ہیں. تو میری تو گزارش الیکشن کمیشن سے ہے نا. سب سے پہلے بہت اچھی بات کی قمر صاحب نے, دلشاد صاحب نے, ہمارے استاد محترم ہیں, کہ اس چیز کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا دائرہ اختیار جو ہے اس کو عمل میں لائیں. اور جب پتہ لگ گیا کہ کوئی بھی شخص ہے جس نے غلط کام کیا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سینٹ یہ جو کل ہوا سینٹ کا تو جو ہوگا ظاہر ہے اس میں جی تو کل کا بھی وہاں بات ہے. دیکھیں کل والی کی اگر آپ بات کرتے ہیں ڈسکا والا, تو اب اس میں یہ شو پاور شو ہے نا, کہ جس وقت میں پچھلا دور اگر ہم یاد کریں تو جب ریلی گزر رہی تھی تو کیا پتھر نہیں پھینکے گئے, کیا گولیاں نہیں چلائی گئیں. تو یہ تو اس کو کسی ایک جگہ پر روکنا پڑے گا, اور وہ تبھی رکے گا کہ جب تمام ادارے, ان کے پاس اختیار ہے, کیوں وہ اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے. اچھا ٹھیک ہے, اس پہ واپس آتے ہیں جی, بریک لے رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو کنور دلشاد صاحب سے بھی یہ بھی پوچھوں گی کہ یہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ہمیں شبہ ہے 20 حلقوں میں ووٹنگ کا جو نتیجہ ہے اس کو بدلا گیا ہے, اب طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے روک لیا, الیکشن کمیشن کے پاس انویسٹیگیشن کے لیے کیا وسائل موجود ہیں, کیونکہ ماضی میں بھی دھاندلی کی باتیں ہوتی رہی ہیں, اور پھر پی ٹی آئی کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, نون لیگ سے بھی لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور شیر علی ارباب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, اور سی پیک کی جو پارلیمانی کمیٹی اس کے سربراہ بھی ہیں. تو شیر صاحب آپ کو تو میں پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. بریک پر جاتے ہوئے کنور دلشاد صاحب آپ کے لیے میں سوال چھوڑ کے گئی تھی کہ اب یہ
جو بے بسی نظر آئی آج الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز کے بعد، سی ایم پنجاب کہہ رہے ہیں آئی جی پنجاب کو کہ ان کو گرفتار کریں، اور الیکشن کمیشن والی پریس ریلیز میں دیکھیں تو آئی جی پنجاب بھی ذمہ دار نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا۔ ایک اتنے اہم الیکشن میں اتنی سیکیورٹی کی صورتحال بنی ہوئی تھی تو وہ کہاں تھے؟ کیوں ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا؟ چیف الیکشن کمیشنر نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ آئی جی پنجاب نے ان کے ٹیلی فون کو رسپانس نہیں دیا۔ تو میرا اپنا پوائنٹ، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں۔ وہ آئین کے آرٹیکل 218 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی درج کر سکتے ہیں کہ انہوں نے آئینی معاملات میں مداخلت کی، عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور صاف شفاف انتخابات کرانے میں الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جا سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن پاکستان اپنے آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت کرنا چاہے تو۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، اب ہم ایک اور ہماری اپوزیشن جماعتوں سے بھی درخواست کریں گے کہ جناب یہ 2018 میں جو بڑا کامیاب تجربہ تھا کہ آرمی کی خدمات حاصل کی گئی تھی پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی اور باہر بھی، اب اگر اسی طرح کی ان کی خدمات حاصل کر لی جاتی تو یہ کل کا یہ جو واقعہ ہوا یہ پیش نہ آتا۔ پولیس تو ظاہر ہے گورنمنٹ کے، پنجاب گورنمنٹ ہو یا کوئی گورنمنٹ کو، ان کے ماتحت ہوتی ہے، انہوں نے اپنا مستقبل دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اب انہوں نے جان بوجھ کر، ہماری اپوزیشن نے آرمی کے بارے میں جس انداز سے انہوں نے اپنا لمحہ فکریہ کے بارے میں باتیں کی ہیں، آج کل ان کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ اب آئندہ 2023 میں جو انتخابات ہونے ہیں، جب بھی انتخابات ہونے ہیں تو یہی نظارہ ہوگا کہ جو ہمارا مارچ 77 میں ہوا تھا، جب بھٹو صاحب کے جب انتخابات ہو رہے تھے، ہر پولنگ اسٹیشن میں لڑائی جھگڑا فسادات ہو رہے تھے، جس کے نتیجے میں مارشل لگ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب انہی حالات کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان ان کو امیڈیٹلی جو منڈے کو طلب کیا گیا ہے، ان کے خلاف جو ہے ایک ذمہ دارانہ کیا ایکشن لیں گے۔ آپ آرٹیکل 6 لگا دیں، سزائے موت کی جب بھگتیں گے تو سب بتا دیں گے بھی کس کے اشارے پہ وہ غائب ہوئے، کس کے اشارے پہ پولنگ اسٹیشن کے جو پریزائڈنگ آفیسر کو غائب کیا گیا، فارم 45 جو ہے وہ کس طرح سے ٹیمپرنگ کیا، وہ سب کچھ بتا دیں گے۔ ایک آرٹیکل 6 لگنے کی دیر ہے۔ اچھا، کل ایک پورا ٹھیک ہے، کل ایک پورا سرکس نظر آیا جو ڈسکا میں بھی اور کچھ وزیر آباد میں بھی ایسے واقعات ہوئے۔ شیر علی ارباب صاحب، سب سے پہلے تو نوشہرہ میں اہم ایک آپ کا حلقہ ہے، پرویز خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف کی بہت ایک اہم شخصیت ہیں، انہوں نے بھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کیا تھا، تو وہ ہار گئے وہ سیٹ آپ، تو ظاہر ہے آپ کا اپنا تعلق بھی کے پی سے ہے، تو کیوں اتنا آپ کو لگتا ہے کہ اپسٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اتنی اہم جگہ پہ آپ لوگ ہار گئے؟ بیسکلی شکریہ تنزیلہ صاحبہ، اپسیٹ تھا بھی ان دا سینس کہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ تحریک انصاف نوشہرہ کی سیٹ ہارے گی، اور کافی مقابلہ سخت تھا۔ اوبیسلی جب 2-3 جماعتیں مل جاتی ہیں تو پھر ان کی کلیکٹیو اسٹرینتھ جو ہے اس کو جانچنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اس کے اوپر ایز وی اسٹینڈ، اب جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر یہ ڈیلیبریشنز جاری ہیں کہ کیا وجوہات تھی جس کی بنا پہ ہم یہ بائی الیکشن کی سیٹ ہار گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کرم کی سیٹ آپ جیت گئے؟ جی، کرم کی سیٹ آپ لوگ جیت گئے جو کہ جے یو آئی فے کی سیٹ تھی بنیادی طور پر۔ کرم ہم اس لیے تھے کہ کرم کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے انشور کیا کہ ہم سارے کی جو ساری پارٹی رینک اینڈ فائل ہیں ان کو انگیج کریں، اور کوئی بھی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ مخالف نہ جائیں۔ میں ہمارے تحریک انصاف میں جہاں پہ ہمیں شکست ہوتی ہے، اکثر ہر جگہ نہیں لیکن اکثریت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انٹرنل کوئی رفٹ ہوتا ہے اور پارٹی 2 یا 3 دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ سینیٹر مصدق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں۔ مصدق ملک صاحب، آپ کی جماعت کل وزیر آباد اور ڈسکا میں ظاہر ہے ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا اور دونوں جانب سے یہ الزام تراشی ہو رہی ہے۔ اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ رسپانسبلٹی ظاہر ہے صوبائی حکومت کے عدم تعاون کی، تو اب ہمیں وہ شواہد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز اٹ سیلف کافی ہیلپ لیسنس کا اظہار ہوا ہے وہاں پہ، لیکن اب آپ لوگ اس کو کیسے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کمیشن کی پریس ریلیز کے علاوہ آپ نے ویڈیو کلپس بھی دیکھ لی
الزام تراشی تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے، مگر ویڈیو کلپس تو ایک ہی طرف کے آ رہے ہیں سامنے. جی. اور پھر آپ نے وہی چیز کراچی میں بھی دیکھی. کراچی میں تو سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن جو آپ کو کلپس نظر آئے ہیں جس کے اندر اور آٹومیٹک اسالٹ رائفلز AK-47 کے ساتھ فائرنگ ہو رہی ہے، یا لوگ جا رہے ہیں الیکشن بوتھس اور الیکشن سٹیشنز کے اوپر، وہ تو ایک ہی پارٹی کی طرف سے ہو رہی ہے. یعنی الزام تو ہر طرف سے آ رہا ہے، مگر کلپس صرف آپ کو ایک پارٹی کے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو یہ پوچھنا ہوگا کہ اگر الزام دونوں طرف سے ہیں تو پھر کلپس بھی دونوں طرف سے نظر آنے چاہیے تھے، مگر ایسا نہیں. پھر آپ نے حکومت کا دیکھ لیا رویہ، جس کے اوپر آج وہ آ گئی سامنے پریس ریلیز الیکشن کمیشن کی. تو حکومت کا تو بس ایک سا رویہ ہے. حکومت آئین کو بھی کچھ نہیں سمجھتی، اور بالکل جیسے پہلے نظریہ ضرورت کو استعمال کیا جاتا تھا اسی طرح، یا جس طرح پرویز مشرف صاحب LFO استعمال کرتے تھے آئین کے اوپر جانے کے لیے، حکومت اس وقت جو عدلیہ ہے اس کے اوپر بھی وہی پریشر ڈال رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک LFO مل جائے کہ آئین کی 226 کی جو شک ہے وہ جو مرضی کہتی رہے، مگر کوئی ایسی انٹرپریٹیشن آ جائے کہ جو آئین کہتا ہے وہ آئینی ترمیم کے بغیر عدالت کے ذریعے کروا لیا جائے. تو حکومت کا ایک خاص فاسقانہ رویہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. ایک فیشسٹ رویہ ہے. کہیں پہ گن ٹاٹنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ بندوقیں اور بدماشوں کے ذریعے الیکشن کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں پہ پریزیڈینشل آرڈیننس لایا جا رہا ہے، کسی جگہ کے اوپر عدالت کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو نتیجہ کچھ بھی نکلے، جو PTI کا رویہ ہے وہ سب کے سامنے آ گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو PTI پنجاب کی لیڈرشپ ہے، جو اسپیشلی ان کے اسپوکس پرسنز ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے دبایا ہوا ہے، آپ نے دھمکیاں دی ہیں. مطلب یہ بات ظاہری بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹس ہوتی ہیں پاور اور ساری جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے دبایا ہوا ہے ROs کو، اور ان کے دباؤ کے تحت نتیجہ روکا گیا ہے اور انہوں نے بدماشی کی ہے. تو یہ اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں آپ؟ کیا رسپانس کریں گے؟ آپ نے خود ہی تو جواب دے دیا اس کا، بتائیے مجھے. یعنی شاہد خاقان عباسی جیل، مفتہ اسماعیل جیل، احسن اقبال صاحب جیل، رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی سے 30-35 کلو ہیروئن. کوئی شخص نہیں ہے جو جیل نہ گیا ہو. 2 مرتبہ مریم صاحبہ جیل، 2 مرتبہ نواز شریف جیل، شہباز شریف جیل، حمزہ شریف جیل. یعنی آپ جس کا مرضی نام لے لیں، سوائے 1-2 لوگوں کے جو رہ گئے ہیں، باقی سب لوگ تو جیل میں ہیں. کسی کے پلازے توڑے جا رہے ہیں، کسی کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، کسی کو نیب ڈرا رہی ہے، کسی کے بچوں کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. اس کے باوجود جو غنڈہ گردی اور بدماشی ہے اور جو انفلوئنس ہے وہ PMLN جیلڈ کر رہی ہے. تو میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، میں آپ سے آپ کی آئندہ کی حکمت عملی جماعت کی پوچھوں گی، اور اب آپ نیکسٹ کیا آپ کی موو ہوگی. ظاہر ہے آپ نے الیکشن تو دوبارہ کرانے کا کہا ہے کچھ پولنگ اسٹیشن میں، اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بریک لے رہے ہیں جی، پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جاتے ہوئے آپ سینیٹر مصدق ملک صاحب کی بات آپ نے سنی تھی، اسی پہ میں رائے لینا چاہتی ہوں. قمر دلشاد صاحب آپ سے، معاملہ پھر وہیں پہ آ کے اٹک جاتا ہے کہ جس ادارے کی جو ذمہ داری ہے وہ کریں. اکثر یہ بحث بھی ہوتی رہی ہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے پاس اہلیت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، کیپیسٹی ان کی کیا ہے. ان کے پاس ظاہر لوگ نہیں ہوتے، اور آپ سرکاری اداروں سے لوگوں کو لاتے ہیں. الیکشن ڈے کے اوپر جو عملہ ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن کا اس طرح سے سارا کا سارا اپنا ہوتا نہیں ہے. دنیا میں تو ایسی افیکٹو ایک کولیبوریشن کی مثال ہے، لیکن پاکستان میں بہت بار مسائل ہوتے ہیں اور آخر میں سارا کا سارا ملبہ الیکشن کمیشن کے اوپر چلا جاتا ہے. تو اس کو کیسے حل کریں؟ نہیں، اس کا حل کرنے وقت تو آ گیا نا. جن کو پریزائڈنگ آفیسروں کو اغوا کیا گیا اور وہ شام کے 5 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک غائب رہے، تو ان کے بارے میں ایکشن لینا الیکشن کمیشن پاکستان کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ 2 معاملات تجربے ناکام ہو چکے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ افواج پاکستان کو آرٹیکل 245 کے تحت آئندہ تمام انتخابات میں ان کی خدمات کو حاصل کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریٹرننگ آفیسران جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی بجائے وہ ہمارے وہی سیشن جج ہی ہونے چاہیے. ایڈیشنل سیشن جج ریٹرننگ آفیسر
اور ڈسٹرکٹ اٹارنی کا آفس ہوتا ہے وہ سیاسی جج ہوتا ہے. سیاسی لیکن جج سر کا ہمارے اپنا پاس تو مقام ہے, نہیں اس کی ہے عزت کرے, اتنے احترام زیادہ ہے. ججز تو نہیں ہے کہ ہم جو عام انتخابات ہیں اس میں ہر جگہ پہ ان کو تعینات کر سکیں. 2018 کے انتخابات میں 1000 سیشن جج لگا دیے گئے تھے نا, سول جج, ایڈیشنل سیشن جج تمام لگائے گئے تھے نا. یہ تو معاملہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے نا. یہ 272 ہی ہے نا چاہیے ہمیں ریٹرننگ آفیسر. 272 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی, اس کو نیچے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. تو یہ معاملہ ضروری ہو گیا ہے. 200 تمام الیکشنوں میں ہمارے سیشن جج ہی آتے رہے ہیں, سول جج آتے رہے ہیں, ان کا ایک مقام ہے. اب الیکشن کمیشن کا ایک آفیسر ہے 17 گریڈ کا 18 گریڈ کا, اس کے نہ تو ہماری پولیس نے ان کو توجہ دی, نہ سیاسی جماعتوں نے دی, تو اس لحاظ وہ دباؤ میں بھی رہے, خوف و ہراس میں بھی رہے, جس کی وجہ سے یہ بدمزگی پیدا ہوئی. اس بدمزگی کو دور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن اپنی اندرونی جو ہے انتظامی ڈھانچہ اس کو بھی ٹھیک کرے, اور آئندہ جو ہے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آرمی کی خدمات حاصل کرے. اور تیسرا یہ ہے کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے کل, ان کے خلاف باقاعدہ FIR درج کروائیں, اور جو بھی میکسیمم سزا ہو سکتی ہے آرٹیکل 6 کے ساتھ وہ ان کو دی جائے, اور IG کو گرفتار کیا جائے, اور اسی طرح چیف سیکرٹری کی جواب طلبی کی جائے, اور جو گجرانوالہ میں جو افیسران تھے پولیس کو, ان کو بھی جو ہے ان کو بھی باقاعدہ ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہونا شیر علی ارباب صاحب, آئندہ 2022 میں. ٹھیک ہے شیر علی ارباب صاحب, آپ نے سینیٹر مصدق ملک اور کنور دلشاد صاحب دونوں کی گفتگو سنی ہے. سینیٹر صاحب نے جاتے جاتے کہا کہ جس طرح کی آپ کی پرفارمنس ہے, آپ یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ووٹر باہر نکلے گا اور پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرے گا. ایک ہفتے میں 2 بار بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی, مہنگائی 5-6 ہفتوں سے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے, شائع خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, کھانے کا تیل جو ہے وہ ابھی مزید مہنگا ہو گیا ہے. تو یہ ساری صورتحال پہ پاکستان تحریک انصاف لارجر پکچر کو بھی دیکھ رہی ہے. جی ایک طرف تو ظاہر ہے آپ نے الیکٹورل ریفارمز کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے, وہ بھی کھٹائی میں پڑ جاتی ہیں, جہاں جو چیز سوٹ کر رہی ہوتی ہے PTI کو وہ کرتی ہے. لیکن لارجر پکچر میں PTI کیسے دیکھ رہی ہے ضمنی انتخابات کے نتائج کو, سندھ میں بھی, KP میں بھی, پنجاب میں بھی, بلوچستان میں بھی؟ جی اچھا جی دیکھیں ایک بات, اب انہوں نے اتنی زیادہ پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ سب مجھے یاد بھی نہیں, لیکن لیٹس اسٹارٹ ود جوڈیشری. انہوں نے کہا کہ جوڈیشری پہ پریشر آپ کا اٹارنی جنرل کبھی نہیں ڈال سکتا, وہ اپنی آرگومنٹس دیتا ہے. پریشر تب ڈالا جاتا ہے جب آپ سپریم کورٹ پہ یا ہائی کورٹ پہ لوگوں کے ساتھ چڑھائی کرتے ہیں. دیٹ از وین یو پٹ پریشر آن. ہم نے کبھی بھی اس طرح کے کوئی کام نہیں کیے, نہ ہمارا کوئی ارادے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پرفارمنس کی ہی بات کریں, وزیر آباد کا آپ 2018 کا رزلٹ دیکھ لیں, 2000 اور یہ اب والا دیکھ لیں, آپ ڈسکا کا دیکھ لیں, ہم نے تو بہت زیادہ گینز کیے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ سیٹیں کلوز بھی تھی, اور ڈسکا تو ابھی بھی, لیکن ٹرن آؤٹ بھی تو دیکھیں نا, وہ ضمنی انتخابات میں ٹرن آؤٹ تو بڑا کم ہوتا ہے جی. وہ تو آپ تناسب اگر دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ صورتحال ایسی نہ ہو جیسی آپ کو لگ رہی ہے. نہیں, میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. دیکھیں تو اگر آپ وہی نمبرز کی بات, if you talk about numbers, کورم ہم جیت گئے ہیں, اور باقی جو سیٹیں تھیں, لیاری ہو گیا یا باقی ہو گیا, وہ تو پہلے سے ہی, وہ تو ہمارے نہ کبھی اسٹرانگ ہولڈ رہے ہیں نہ کبھی تھے وہاں, تو ہم نے ویسے بھی اس طرح کی پوزیشن ہماری نہیں تھی. دوسری جو امپورٹنٹ بات کیا ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی ٹائم ہے. ابھی جو سوال اٹھ رہے ہیں نا کہ فوج کو آنا چاہیے, ججز کو آنا چاہیے, کیپیسٹیز ایشوز ہیں, صوبے جو ہیں وہ یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا جو ایگزیکٹو ہے یہ سپورٹ نہیں کر رہی, یا یہ اس طرح الیکشن کمیشن کی بات نہیں مان رہی. دس از دا ٹائم ایکچولی اسٹارٹ ورکنگ آن ریفارمز. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2023 کا جنوری ہو اور اس وقت ہم ہر کوئی دوڑے لگا رہا ہوں یہ ریفارمز, کیونکہ 6 یا 7 یا 8 مہینے بعد الیکشن ہے. اگر تو ابھی یہ مارچ کے الیکشن میں جنوری میں ترمیم لانے کی پھر کیا PTI کو ضرورت پڑ گئی تھی؟ یہ سینٹ کے الیکشن کے اوپر میں نے آخری کامنٹ لینے ہیں, تو پہلے شیر علی ارباب صاحب آپ کہہ دیں, پھر میں نے کنور دلشاد صاحب سے اور میاں عتیق صاحب سے اس پہ پوچھنا ہے. دیکھیں یہ جو تھا نا, یہ اس کے اوپر باتیں ہوئی بھی تھی, ہم اسمبلی میں بھی لے کے گئے, اس کو آپ نے دیکھ لیا اسمبلی میں جو جس قسم کا ریزاؤنڈنگ رسپانس آیا اپوزیشن کی طرف سے. بٹ اٹ از این اٹیمپٹ. اگر اس دفعہ یہ نہیں ہو پاتا تو اس کے بعد ہوگا. بٹ یہ سسٹمز ہم نے ٹھیک کرنے ہیں. جس طرح کہا گیا باقی ملکوں میں بھی اسی طرح کی انوملیز تھی, وہ بیٹھ کے انہوں نے ایز اے نیشن ان چیزوں کو ایڈریس کیا. ہم سب کو پتا ہے کہ جس طرح سینٹ کے الیکشنز ماضی میں ہوتے آ رہے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کا دیکھ لیں, باقی چیزیں دیکھ لیں, تو دیز آر گڈ اسٹیپس جو کہ ہونے چاہیے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, نہیں ہوتا ٹھیک ہے. میں ذرا سینیٹر صاحب
آپ سے میں آخری آپ کا کامنٹ لینا چاہتا کرنے کی جی دیکھیے میں تو اس میں یہی کہوں گا جی کہ جیسا اوپنلی نظر آ رہا ہے کہ حکومت بھی اور اپوزیشن بھی ایک بات پر متفق ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں ووٹرز کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے حق کے لیے مختلف طریقوں سے. اب اس کو روکنے کے لیے جس حد تک جایا جا سکے بالکل جانا چاہیے. سر ہم کہتے ہیں وہ صادق اور امین کی بجائے 62-63 کو امینڈ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے تو آئینی ترمیم یہ تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ آج سے اگر 4 سال پہلے یہ موو چلی تھی تو شاید اس وقت وہ جو آج کی اپوزیشن ہے اس کو سوٹ نہیں کر رہی تھی، اور آج کی گورنمنٹ میں یہ جو موو چلی ہے وہ آج کی گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کر رہی ہے. سو دس از واٹ دا نیٹ گین. آئندہ کا کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ آپ نے کہا جی کہ احسن اقبال صاحب نے کہا 23 پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ ووٹنگ کرا لیں، دوبارہ ووٹنگ ہوگی، یہی لوگ ہیں، یہی ماحول اگر ہوا، کیا یہاں پہ ایک تجویز یہ آ رہی ہے جی کہ آپ لوگ فوج کو لانے کے حق میں نہیں ہیں، آپ نے فوج کے بغیر کرا لیے الیکشنز، تو اس پہ کیا کامنٹ آپ کا؟ کیا حکمت کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر فوج کے بعد الیکشن ہوں گے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہیں آپ اندیا دے رہی ہیں کہ یہ جان کے کروایا گیا تاکہ فوج کو واپس لایا جائے، یہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ کچھ یہ سینیٹر میاں عتیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قمر دلشاد صاحب، ان کا خیال ہے کہ اگر آپ سیکیورٹی کی صورتحال اس طرح سے پیدا ہو جائے گی تو فوج کی موجودگی میں شاید اتنے برے حالات نہ ہوتے. میں نے تمام اداروں کی بات کی، تمام اداروں کی بات کی. مصدق بھائی السلام علیکم. میں نے تمام اداروں کی بات کی ہے کہ جو جس ادارے کی ذمہ داری ہے اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. جی میں ان سے بالکل ان سے متفق ہوں. جس ادارے کا کام ہے اسے اپنا کام کرنا ہوگا. یہ تو اس وقت کیونکہ صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور کچھ پی ٹی آئی کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اگر انتخابات جو ہیں وہ کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تحت ہوں گے تو اس وقت امید یہی کی جائے گی کہ سب ادارے نیوٹرلٹی کے ساتھ الیکشن کروائیں گے، اور کیونکہ پنجاب کی طرح حکومت نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی تو ہوپ فلی وائلنس نہیں آئے گا. جی لاسٹ کمنٹ آپ سے، وہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم نوشہرہ میں ہارے، ہم نے تو خاموشی سے مان لیا، جہاں پہ آپ لوگ نون لیگ ہارنا چاہتی ہے یا ہار رہی ہوتی ہے وہاں کہاں ہارے ہیں جی؟ ذرا وہ بتا دیجیے. ان تمام آپ نے جو کل کلشن کوف چلتے دیکھی اس کے باوجود ہم کہاں ہارے ہیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ صحیح، ہم تو جیتے ہیں الیکشن. اور آپ نے ادھر سندھ میں بھی دیکھ لیا الیکشن ہارے، کے پی میں بھی دیکھ لیا یہ الیکشن ہارے، آپ نے پنجاب میں بھی دیکھ لیا یہ الیکشن ہارے. جب لوگ اپنے بچوں کو، مائیں اپنے بچوں کے لیے دودھ نہ لا سکیں، جب آٹا دگنا ہو جائے، چینی 3 گنا ہو جائے، بجلی دگنی سے زیادہ ہو جائے، گیس کی قیمت تقریباً 300 گنا بڑھ جائے، جب لوگ اگر ماں باپ کی دوا ادویہ 550% بڑھ چکی ہیں، جب لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو ماں باپ کی دوا نہیں لا پاتے، اگر یہ دونوں کام کر لیں تو کھانا نہیں بچوں کو کھلا سکتے، تو یہ کیسے آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی مہنگائی ہوگی اور اس طرح کی لوگوں کی زندگی کے اوپر مضر اثرات ہوں گے اور لوگ ووٹ کے ذریعے اس کا ایکسپریشن نہیں دیں گے؟ شیر علی ارباب صاحب، قمر دلشاد صاحب، سینیٹر میاں عتیق صاحب، سینیٹر مصدق ملک صاحب اور نیر حسین بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ہم نے سیاسی صورتحال کے اوپر تمام جماعتوں کی رائے لینے کی کوشش کی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی کلچر جس کو بہتر ہونا چاہیے اس صدی میں، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ باشعور ہیں، ہم واپس وہ 80 اور 90 کی دہائی والی ہاسٹائل سیاست اور الیکشن ڈے کے اوپر اس طرح سے جوان لوگوں کا مرنا، یہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے سوچنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی جی، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.